हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम में से यर्मिया के सहीफे में से हम पढ़ने वाले हैं। यर्मिया और उसका 8वां बाब और 22वीं आयत। खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा हुआ है, क्या जलाद में रोगने बिलसान नहीं है? क्या वहाँ कोई तबीब नहीं है? मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती? खुदा के कलाम के पढ़े सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिल्म मिनिस्ट्रीज में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, तबीब आज़म, द ग्रेट फिजिशियन, ये टॉपिक है हमारा। और जो हवाला हमने पढ़ा यर्मिया 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत हमने तलावत की है। मेरे अज़ीज़ों, आपको यही हवाला जो है आपको यर्मिया 46 बाब और उसकी 11 में भी यही मरकूम हुआ है मिलेगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, यर्मिया 46वां बाब और उसकी 11वीं आयत में खुदा कलाम में इस तरह से लिखा हुआ है, ए कंवारी दुख्तर मिस्र, जलाद को चढ़ जा और बिलसान ले। तू बेफ़ायदा तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल करती है, तो शिफा ना पाएगी। मेरे अज़ीज़ों, जलाद एक जगह का नाम है। अगर हम पैदाइश में इसको देखें, तौरात की जो पहली किताब है, अगर वहाँ पे हम इसका ज़िक्र देखें तो वहाँ पे याकूब इसे शहादत का ढेर कहता है। याकूब ने बहुत सारे पत्थर जमा किए और उस कहता है कि ये शहादत का ढेर है। और खुदा के कलाम में से हम पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब मुल्क किनान फतह हुआ, जो मौदा सरजमीन है जिसको खुदा ने बनी इसराइल को देने का वादा किया, खुदा ने कहा कि मैं तुझे मिस्र में से बड़े ज़ोर बाजू के साथ निकाल कर तो जो तुझे और तेरी नस्ल को, इब्राहिम और उसकी नस्ल को, बनी इसराइल को जो मुल्क दूंगा, वो मुल्क मौदा यानी कनान की सरजमीन है। और खुदावंद का कलाम कहता है कि जब रोबन और जाद और निसफ मनसी को जो जगह दी गई वो जलाद का इलाका था। रोगने बिलसान के बारे में जब हम देखते हैं, बिलसान एक दरख्त का नाम है। बिलसान एक दरख्त है जिसका रोगन जो है, जिसकी मरहम जो है, जो दुआ के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब इस्माइली काफिला जो है जलाद से आ रहा था, तो खुदा का कलाम कहता है कि उनके पास गरम मसाला रोगने बिलसान मौजूद था। तबीब, यहाँ पे जो दूसरा हिस्सा जो है वहाँ पे लिखा है कि क्या वहाँ कोई तबीब नहीं? तबीब का मतलब है यहोवा राफ़े, जो हमारी शिफा है, जो बनी कौम इसराइल की शिफा है, जो खुदावंद यसु मसीह नासरी नयादनामे में जिसका जिक्र हमें मिलता है। दुख्तरे कौम का मतलब है, बिनते कौम का मतलब है खुदा के लोग, बनी इसराइल। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 9वां बाब और उसकी 20 से 22वीं आयत हम देखें तो वहाँ पे हमें मिलेगा कि एक औरत जो है 12 बरस से खून जारी की शिकायत में के मर्ज में मुब्तला थी। और खुदावंद का कलाम फरमाता है कि उसने बहुत सारे तबीब देखे, उसने बहुत सारे तबीबों से दवाई ली और इस्तेमाल की, लेकिन खुदावंद का कलाम फरमाता है कि किसी से शिफा ना हासिल हुई उसे, बल्कि जो कुछ उसके पास था वो सब कुछ खर्च कर चुकी थी। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने यसु मसीह की पोशाक के किनारे को छुआ। जब उसने पोशाक के किनारे को छुआ तो खुदा का कलाम कहता है कि उसने शिफा पाई। मलाकी 4वां बाब और उसकी 2री आयत हम पढ़ेंगे।
کہ خدا کا کلام جو ہے طبیب اعظم یعنی یسوع مسیح کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ ملاکی 4 باب پر اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو، آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گاؤں خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے۔ میرے عزیزو، آفتاب صداقت یسوع مسیح ناصری ہے اور اس کے کرنوں میں شفا ہے۔ یہ ملاکی جو بائبل مقدس کی پرانے عہد نامہ کی آخری کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح جو آفتاب صداقت ہے اس میں شفا نکلتی ہے۔ وہ یہوہ رافع ہے، وہ اپنی قوم کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ متی 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 4 آیت تک ہم پڑھیں گے کہ یسوع مسیح جو ہمارا شفا دینے والا ہے، ہمارا طبیب اعظم ہے، اس کے بارے میں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 4 آیت تک خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے، جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا کہ اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ تو پاک اور صاف ہو جا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر، اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ یسوع نے اس سے کہا، خبردار، کسی سے نہ کہنا، بلکہ جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا، اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ آمین۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح اس پہاڑ سے اترتے ہیں تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ایک بہت سی بھیڑ جو ہے وہ یسوع مسیح کے پیچھے ہو لی ہے، اور وہاں پہ ایک کوڑی جو ہے یسوع مسیح کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ 3 آیت میں لکھا ہوا ہے، خداوند، اور اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور وہ پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پہ ایک کوڑی کا ذکر ہے۔ کوڑ کا مرض جو ہے، جس وقت یہ حوالہ لکھا گیا، متی رسول نے لکھا، اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑی جو تھے ایک علیحدہ کمیونٹی، ایک علیحدہ لوکیلٹی میں رہتے تھے، ان کو آئسولیٹ کیا جاتا تھا۔ جس طرح سے کرونا کی وبا، جب آج کل موجودہ دور میں جو کرونا کی وبا چل رہی ہے، تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو آئسولیٹ کر دیں، ان کو ایک علیحدہ کمرے میں بند کریں تاکہ یہ وبا جو ہے دوسروں تک نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح جو کوڑ کا مرض تھا، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ یہ ایک کنٹیجیس ڈیزیز ہونے کی وجہ سے دوسروں تک جاتی تھی۔ اسی لیے جو اس وقت میں ایک علیحدہ کمیونٹی جو تھی، ایک علیحدہ جو علاقہ ان لوگوں کے لیے، کوڑیوں کے لیے مخصوص کیا جاتا تھا، لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہوا کہ یسوع مسیح اسی وقت، ایک ہی وقت میں خداوند، خدا، اور ایک ہی وقت میں انسان تھے۔ اگرچہ یہ کوڑی جو تھا، جب یہ یسوع مسیح کے پاس آیا ہے تو لوگ، ہم دیکھتے ہیں کہ نارملی لوگ کوڑیوں کو پتھر مارتے اور ان کو اپنے سے دور رہنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ یہاں پہ لکھا ہے، اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو پاک اور صاف ہو جا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح ہمارا طبیب اعظم ہے، یسوع مسیح یہوہ رافع ہے، یسوع مسیح ہمارا شفا دینے والا خدا ہے۔ آپ جس بھی بیماری میں، کمزوری میں مبتلا ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح جو طبیب اعظم ہے، وہ میرا اور آپ کا خدا آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ہے۔ وہ آج بھی ہمیں شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس طرح سے قرآن کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کوڑی نے کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح تو چاہتا ہے کہ میں اور آپ شفا پائیں۔ خداوند تو چاہتا ہے
کہ ہم بیماریوں کمزوریوں سے شفا پائیں، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تو میری عبادت کرنا، تب میں تیری روٹی اور پانی پر تجھے برکت دوں گا اور تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کروں گا۔ یہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت اور اس کی بندگی کریں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اسے خداوند اور خدا مانیں، تب وہ ہماری روٹی پانی پر ہمیں برکت دے گا اور ہمارے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کرے گا۔ میرے عزیزو، خداوند طبیب اعظم ہے، وہ آج بھی مجھے اور آپ کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 5 آیات ہم خدا کے کلام میں سے پڑھنے لگے ہیں۔ مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 5 آیات ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ یہاں پہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اور وہ عبادت خانہ میں پھر داخل ہوا اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور وہ اس کی طاق میں رہے کہ اگر وہ اسے سبت کے دن اچھا کرے تو اس پر الزام لگائیں۔ اس نے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، بیچ میں کھڑا ہو، اور ان سے کہا، سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان بچانا یا قتل کرنا؟ وہ چپ رہ گئے۔ اس نے ان کی سخت دلی کے سبب سے غمگین ہو کر اور چاروں طرف ان پر غصہ سے نظر کر کے کہا، اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھا دیا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ پھر فریسی فی الفور باہر جا کر ہیرودیوں کے ساتھ اس کے برخلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح سے ہلاک کرے۔ میرے عزیزو، یہاں پہ مرکز رسول ایک معجزے کو قلم بند کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اگر ہم اس کی انگلش ٹرانسلیشن دیکھیں تو وہاں پہ اس کا withered hand اس کی ٹرانسلیشن کی گئی ہے، ایسا ہاتھ جو مرجھا چکا ہے، ایسا ہاتھ جس میں جو ہے خون کی رسد جو ہے، جن کی نرو سپلائی جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے ایسے شخص کو سب عبادت خانہ کے بیچ میں کھڑا کر کے کہا کہ اپنے ہاتھ کو سیدھا کر، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے یسوع مسیح کی بات کو سنا اور اس کے حکم کی تعمیل کی، اور جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو جو سوکھا ہوا تھا سیدھا کیا تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ درست ہو گیا۔ میرے عزیزو، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں فرما برداری کی بھی ضرورت ہے۔ اس شخص نے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اس نے کسی طرح کا کوئی آرگو نہیں کیا، کوئی کچھ بات نہیں کی کہ خداوند میرا ہاتھ تو سوکھا ہوا ہے، میں اس کو کیسے اپنے طور پہ سیدھا کر سکتا ہوں؟ اس ہاتھ میں تو نرو سپلائی ہے ہی نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ خداوند اس ہاتھ میں تو خون کی سپلائی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اس میں جان ہی نہیں ہے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی۔ میرے عزیزو، جب ہم خدا کی مرضی کو پورا کرتے، جب ہم خدا کی فرما برداری کرتے ہیں، جب خدا کے حکم کو مانتے ہیں، تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ معجزہ ہماری زندگیوں میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے بھی معجزے کو لینے کے لیے خدا کی بات کو مانا ہے۔ یسوع مسیح یہوہ رافع ہماری قوم کا ڈاکٹر ہے، فزیشین ہے، اور یہی آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح طبیب اعظم ہے۔ یسوع مسیح یہوہ رافع ہے، جس کے یسوع مسیح آفتاب صداقت ہے، جس کی کرنوں میں شفا ہے۔ میرے عزیزو، آپ جس بھی حالات میں سے گزر رہے ہیں، خدا آج آپ کو ان حالات میں سے باہر نکالنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ یہی بات خدا کی ابراہیم کی زندگی میں جو بات تھی خدا کو پسند آئی کہ ابراہیم جو ہے وہ ایمان لاتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ بات جو بھی اس نے کہی ہے وہ اس کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے رومیو کی کلیسیا کو پولس رسول کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 17ویں آیت ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ رومیو 4 باب اور اس کی 17ویں آیت خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہوا ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے بہت سی قوموں کا باپ بنایا اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا،
اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا جو ہے وہ کمزوروں کو پھر سے توانا بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے کہ جیسے وہ چیزیں وہاں پہ موجود ہیں، گویا کہ وہ نہیں ہیں۔ ابراہیم جو ہے ایمان میں ضعیف نہیں ہوا۔ میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو بھی ایمان میں ضعیف نہیں ہونا تاکہ خدا ہمیں شفا بخشے۔ آئیے آج جو ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ یسوع مسیح طبیب اعظم ہے، یسوع مسیح جو ہے گریٹ فزیشین ہے، آئیے اس کلام کے اوپر ہم غور کرتے ہوئے آپ جس طرح سے بھی شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جسمانی شفا، روحانی شفا، ایموشنل ہیلنگ چاہتے ہیں، آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضوری میں جھکائیں تاکہ خدا آپ کو وہ شفا عطا کرے جس کے آپ منتظر ہیں، کیونکہ یسوع مسیح یہوہ رافع ہے، یسوع مسیح طبیب اعظم ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔